अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक 8 किलो गन देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस 8 किलो गन का सोलर सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक़ है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें सोलर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह कि क्लैंप मीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपके पास ये ग्लू गन भी होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक पैनल 300 वाट का नीचे पड़ा हुआ है, और ये पैनल कुछ दिन पहले इसकी यहाँ से वायर जो है ख़राब हो गई थी, थोड़ी सी हीट हो के, तो ये एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से ये केबल स्टफ़ हो गई थी थोड़ी सी, और अभी मैंने इस केबल को तब्दील किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फोकस गिर, ये देखें, यहाँ पे आप ये जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको एक सोल्डर लगाया है। ये इसका ये वाला कवर यहाँ से ओपन होता है, लेकिन यहाँ जहाँ ये इसके डायोड्स लगे हुए हैं, ये जगह इसकी ओपन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ये इसको हमने थोड़ा सा ब्लेड से काट कर, तो ये हमने यहाँ सोल्डरिंग की। अब सोल्डरिंग के ऊपर, ताकि इसको दोबारा जंग ना आए, और आपको पता है कि सोलर सिस्टम में वायर्स में ऊपर जंग आ जाता है, तो हम ये इसके 8 ग्लू डालेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि दोबारा इसको जंग नहीं आता, और आपका सिस्टम अच्छी तरह काम करता रहता है। ये सही तरह डल गया है। ये इसको यूँ समझ लें कि इसकी हम कन्फॉर्मेंट कोटिंग कर रहे हैं। ये मुकम्मल अब सील हो गया है। अब इसको कोई किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, ये 8 किलो से ये बिल्कुल अब महफूज हो गया है। अब इसको फ्रेंड्स हम ऊपर इंस्टॉल करेंगे दोबारा। ये जो हमने आप देख रहे हैं, यहाँ हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है। पहले जहाँ इंस्टॉल हुआ था वहाँ से हमने इसको शिफ्ट किया है, और अब इसकी नई लोकेशन पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ सामने बैटरीज रखेंगे। बैटरीज डीप डिस्चार्ज हो गई थी, क्योंकि वो ये पैनल जब से ख़राब हुआ तो हमने इसको उतार दिया था और सिस्टम को भी बंद कर दिया था। तो अभी हमने बैटरीज़ को चार्जिंग पे बाहर धूप में दूसरे पैनल्स के साथ लगाया हुआ है। तो जो है वो चार्ज होती हैं, तब तक हम बाकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल करेंगे, और फिर दोबारा आपके पास रिकॉर्ड करके वीडियो को हाज़िर होते हैं। दोस्तों, जैसा कि को मैंने बताया था कि हमने बैटरीज़ डीप डिस्चार्ज होने की वजह से उतार दी थी सिस्टम से, और इन बैटरीज़ को अभी हम दोबारा चार्ज कर रहे हैं। और ये मैंने 150 वाट के 2 पैनल्स जो है, ये देखें, इनको सीरीज़ में करके 24 वोल्ट सिस्टम बनाकर इसको बैटरीज़ को चार्ज कर रहे हैं।
یہ امید ہے کہ تھوڑی دیر تک یہ چارج ہو جائیں گی. میرے خیال میں تھوڑی بہت چارجنگ اگر شو ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں. یہ ابھی ہم نے چارجنگ پہ لگایا ہوا سسٹم. یہ دونوں کو 24 وولٹ سسٹم بنا کر ہم بھیا کو چارج کر رہے ہیں، اور پھر ان 2 پینلز کو بھی ہم اوپر سسٹم کے ساتھ بعد میں انسٹال کریں گے. ویورز، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک پینل ہم نے سسٹم سے ریموو کیا تھا، اور سسٹم کی جگہ بھی ہم نے پینلز کی انسٹالیشن کی تبدیل کی ہے. پہلے آپ کو جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے تقریباً اس جگہ پہ لگا ہوا تھا. یہ میں ابھی آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں. یہ آپ کو اس وقت 2 پینلز چھوٹے وہاں پہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، جو کہ پچھلے دنوں میں نے ایک MPPT چارج کنٹرولر کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا ہے، جو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ آپ کو ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں اس کی. اور آپ لوگوں کی بہت مہربانی اور شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ان ویڈیوز کو اپریشیٹ کیا ہے. تو کافی دوستوں نے کافی سارے کمنٹس کیے ہیں، بہت اچھی رہی وہ ویڈیوز، اور کافی زیادہ مجھے ویوز بھی ملے ہیں. تو جس پینل کو ہم نیچے آپ کو دکھا رہے تھے روم میں، اس کے اوپر گلو گن کے ساتھ ہم 8 گلو ڈال رہے تھے، اس کی یہ کیبل سٹف ہو گئی تھی، جس کو ہم نے اس کے ساتھ سے ریموو کر کے اور نئی کیبل لگائی ہے. اور ابھی ہم اس کی یہاں اس جگہ سے اس کو اتارا تھا. اچھا فرینڈز، میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ پینل تو کچھ عرصہ پہلے ہی اس میں پرابلم آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو میں نے ریموو کیا تھا سسٹم سے. لیکن ریسنٹلی سسٹم کو بند کرنے کی جو وجوہات یہ تھی کہ میرے انورٹر میں کچھ پرابلم آیا تھا، اور وہ رات کو شاید وائبڈا کی کچھ وولٹیج فلکچویشن کی وجہ سے اس میں کچھ فالٹ لائن شو کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ہم نے چند دن پہلے اتارا تھا، اور ڈیو ٹو لاک ڈاؤن ہم اس کو ریپیئر نہیں کروا سکے تھے. لیکن پھر پچھلے دنوں ہم نے فائنلی اس کو ریپیئر کروایا ہے انویرکس کے سینٹر سے، کسٹمر سینٹر سے، جنہوں نے ہمیں بالکل فری میں ریپیئر کر کے دیا ہے. ایکچولی اس کا فالٹ لائن اس وجہ سے آیا تھا کہ اس کی FETs میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی، شاید کہ کچھ 1-2 FETs جل گئی تھی، اور وابڈا کے وولٹیج کی فلکچویشن کی وجہ سے. تو وہ بہرحال ابھی ریپیئر ہو کے آ چکا ہے الحمدللہ. کوئی اس پہ اتنے زیادہ اخراجات نہیں آئے، صرف آنے جانے کے اخراجات آئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرائیویٹ گاڑیاں ہی چل رہی تھی اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ پابندی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی گاڑی لے کے جانی پڑی، اور وہاں جا کر ہم نے اس کو ریپیئر کرایا. اور انہوں نے انویرکس کا راولپنڈی میں جو سینٹر ہے وہاں پہ بلال بھائی ہیں، ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں، بہت ہی نائس انسان ہیں. یہ DAV کالج روڈ جو ہے لیاقت باغ کے پاس جو ہے، گارڈن کالج کے روڈ پہ ہی واقع ایک پلازے میں، DAV کالج کے سامنے ایک پلازے میں ان کا انویرکس والوں کا ریپیئر سینٹر ہے، جو کہ بہت اچھی سروس پرووائڈ کرتی ہیں. ان کے ساتھ میں نے پہلے سے ہی فون پہ رابطہ کر لیا تھا، اور پھر لاک ڈاؤن جو ہی ختم ہوا تو ہم نے اس کو ریپیئر کروانے کے لیے چلے گئے. اس کی ریپیئرنگ کو جانے کے لیے بھی
ایک ویڈیو میں ہم کلپ شامل کریں گے جو کہ آپ کو بعد میں نظر آ جائے گا. تو آج ہم اس کی دوبارہ سسٹم کی ری انسٹالیشن کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جگہ بھی ہم نے ریپلیس کی ہے اور اس کا جو پینل خراب تھا اس کو بھی ہم دوبارہ اس جگہ پہ لگاتے ہیں. تھوڑی دیر تک پینل کو اوپر لے کے آتے ہیں اور یہاں ہم اس کو اس جگہ پہ فکس کریں گے. اسی طرح انسٹالیشن کے حوالے سے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ چاروں پلیٹس کو پیرالل میں لگایا ہوا تھا، یعنی کہ چاروں کے پازیٹیو ایک جگہ پہ کیے تھے اور چاروں کے نیگیٹو ایک جگہ پہ کیے تھے، اور پازیٹیو کو نیچے پازیٹیو کی ایک کیبل کے ساتھ لے کر ہم گئے تھے اور نیگیٹو کو نیچے لے کے ایک پلیٹ کے ساتھ لے کے کیبل کے ساتھ لے کے گئے تھے. تو اس دفعہ میرا پروگرام ان کو کرنے کا سیریز میں لگانے کا پروگرام ہے، جس سے یہ ان کے ایمپیئرز تھوڑے سے کم ہوں گے، کیونکہ بیسیکلی میری یہ وائر تھوڑی سی یہ تقریباً 6 mm کی وائر ہے جو کہ یہاں شاید کسی جگہ پہ لکھا ہوگا 6 mm اسٹینڈرڈ کی وائر ہے. گیج اس کا تو اچھا ہے لیکن یہ 4 پینلز کا یعنی تقریباً 35-36 ایمپیئر کو یہ برداشت نہیں کر سکتی اور تھوڑی ہیٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو ابھی پیرالل کی بجائے اس کو سیریز میں لگائیں گے ہم، تاکہ یہ گرم نہ ہو اور وولٹیج تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے لیکن کیبل کے ہیٹ ہونے کا پرابلم انشاءاللہ العزیز ریموو ہو جائے گا. تو چلیں فرینڈز، میں اب پینل کو اوپر لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے سولر سسٹم کی انسٹالیشن اوپر دوبارہ سے شروع کی تھی کل، اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک سولر پینل ہمارا اس کی تھوڑی کیبل پازیٹیو کیبل جو ہے تھوڑی سی پرابلم کر رہی تھی، تھوڑی سی اسٹف ہو گئی تھی اور اس کو ہم نے ریپلیس کیا، وہ آپ کو بتایا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ سولر سسٹم کو اوپر پینلز کو اس دفعہ سیریز میں انسٹال کیا ہے. میری پچھلی ویڈیوز میں آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پیرالل میں انسٹالز تھیں، تو اس دفعہ سیریز میں کیا ہے کیونکہ میری آپ کو جیسے بتایا تھا کہ کیبل جو ہے وہ اوپر سے آنے والی جو سولر وائر جو ہے وہ تھوڑی سی ہیٹ ہو رہی تھی. تو کیونکہ 4 پینلز جو ہے وہ پیرالل میں تھے اور وہ تقریباً 50 ایمپیئر سے اوپر دے رہے تھے تقریباً. ویسے تو ان کو 32-34 ایمپیئر دینا چاہیے، لیکن ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ڈبل دے رہے تھے، تو اس کو ہم نے وہاں پہ اب سیریز میں کیا ہے، جس میں ابھی آپ کو میں ابھی چیک کرواتا ہوں کہ کتنے ایمپیئرز آ رہے ہیں. اور ابھی سسٹم چل رہا ہے، ابھی اسی سسٹم پہ ہم نے اے سی کو آن کیا ہے اور تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 11 بجے کا ٹائم ہے اور آج 16 جون ہے اور باہر ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے، لیکن ابھی ہمارا جو ہے وہ اے سی جو ہے اچھا ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. تو آپ آواز بھی اس کی سن سکتے ہیں، یہ آواز میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایئر کی آواز اور ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھی کولنگ چل رہی ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے پاس یہ میں قریب کر کے دکھاتا ہوں ذرا تھوڑا سا، یہ الٹران ای کمفرٹ گولڈن فن اورینٹ کا
ڈی سی انورٹر AC ہے اور یہ میں نے لاسٹ ایئر مئی میں لیا تھا اور ماشاءاللہ سے بیچ میں سردیوں میں بھی اس کو میں ہیٹنگ موڈ پہ چلاتا رہا ہوں. تھوڑی سی اس کی اسپیسیفیکیشن جو ہے اگر نظر آ جائے تو یہ اسپیسیفیکیشن ہے اور یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے اچھا چل رہا ہے. ساؤنڈ لیس سسٹم ہے اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ میرا روم جو ہے تقریباً 12 بائی 13 اسکوائر فٹ کا ہے. یہ دیکھیں یہ 12 بائی 13 اسکوائر فٹ کا ہے اور ابھی ہم ریموٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. یہ دیکھیں کول آئی پہ چل رہا ہے. سیٹ ٹمپریچر 26 ہے اور فیلنگ جو ہے 24 کر رہا ہے. دیکھیں فیلنگ 24 ہے. بلکہ اس کو لائٹ پہ کر کے دکھاتے ہیں. ٹمپریچر سیٹ جو ہم نے کیا ہے وہ روم ٹمپریچر سیٹ جو ہے وہ 26 ہے اور روم ٹمپریچر سیٹ 24 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ اچھا سسٹم کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دوسرا میٹر بھی لگایا ہوا ہے. 11:01 ہو گئے ہیں اور اس میں 25.6 ڈگری اس کا ٹمپریچر ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کول انوائرمنٹ ہے. اور ابھی چلتے ہیں انورٹر کی طرف, وہاں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. جی ناظرین, ابھی ہم انورٹر کے پاس پہنچ آئے ہیں اور انورٹر ماشاءاللہ سے اچھا چل رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ یہاں سے اس کو سولر پہ کیا ہوا ہے. یہ نیچے وابڈا ہے اور اوپر سولر کی ہے طرف جو چینج اوور سوئچ ہے یہ وابڈا ان ہے اور یہ اپنا انورٹر آؤٹ ہے اور یہ بیٹریز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹریز کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے. یہ لاسٹ ایئر میں نے جب انورٹر لیا تھا تو اسی وقت یہ میں نے ایک بیٹری والے سے یہ یوزڈ میں لی تھی اور ان کو اس نے دوبارہ سے تیار کیا ہوا تھا, خود تیار کیا ہوا تھا اور یہ ابھی تک تاحال چل رہی ہیں. بیچ میں ماہ سوائے اس کے کہ یہ تقریباً 15-20 دن لاک ڈاؤن کے دوران یہ بند رہا ہے سسٹم, کیونکہ میرا انورٹر میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا. یہ فالٹ 9 شو کر رہا تھا جو کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور پھر لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا ریپیئر. لاک ڈاؤن کے دوران ہی یہ فالٹ 9 شو کر رہا تھا. پھر اس کو میں راولپنڈی انویرکس کے سروس سینٹر پہ لے کے گیا, چونکہ میرے پاس وارنٹی کارڈ وغیرہ سب کچھ موجود تھا. تو انہوں نے وہاں پہ انویرکس سروس سینٹر میں بلال بھائی ہوتے ہیں جو کہ DAV کالج روڈ پہ واقع ہے, تو انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور مجھے ایک ہی دن میں اس کو ریپیئر کر کے دیا. اس کی جب یہ اوپن کیا تو اس کے اندر FETs کا کچھ 2-4 FETs شاید خراب ہو گئی تھی, تو اس نے اس کو دوبارہ ریپیئر کر کے اور مجھے یہ دیا. یہ دیکھیں یہ انہوں نے ریپیئر کی ساتھ میں یہ لگائی ہے. اور یہ انورٹر میرا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایروکس 3.2 کلو واٹ کا انورٹر ہے, انویرکس کا ہے. اور یہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں دکھایا بھی تھا کہ اس کی سولر کیپیسٹی 1500 واٹس ہے اور یہ 1500 واٹس تک آپ
या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1800 वाट्स तक, क्योंकि सोलर पैनल्स पूरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो बिजली जनरेट नहीं करते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 1800 वाट्स तक इसके साथ सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मैंने MPPT चार्ज कंट्रोलर लिया है, एक एक्सटर्नल, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा भी होगा। उसको बहुत जल्द मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे, और उसके साथ तकरीबन मैं छोटे 4 पैनल्स जो है 150 वाट्स के लगाऊंगा, ताकि ये मुझे पूरी एनर्जी मिल सके करे। तो अभी देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। वापडा से 208 वोल्ट्स आ रहे हैं और 50 मेगाहर्ट्ज़ 50.4 मेगाहर्ट्ज़ की जो है फ्रीक्वेंसी है। ये चूँकि 320 वाट के 2 पैनल्स सीरीज़ में हैं, तो ये 76.2 वोल्ट्स वहाँ से इस वक्त ऊपर से मेरे पास आ रहे हैं, और एम्पेयर्स 11 आ रहे हैं, PV एम्पेयर्स 11 हैं, और वाट्स जो है 310 वाट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, बैटरी मेरी फुल चार्ज है, और इस वक्त आउटपुट 50.4 मेगाहर्ट्ज़, और ये आउटपुट ये है 163 वाट्स पे चल रहा है। चूँकि आपको बताया कि एसी काफ़ी देर से चल रहा है, और ये एसी DC इन्वर्टर एसी है, तो ये शुरू में पीक पावर लेता है तकरीबन 1200 वाट्स तक। यहाँ जब मैंने ऑन किया है तो ये गया था, तो अभी चूँकि सेट टेम्परेचर वहाँ पूरा हो चुका है, बल्कि उससे बिलो चल रहा है। सेट टेम्परेचर 26 है, और एक्चुअल रूम टेम्परेचर जिस तरह कि मैंने आपको चेक कराया है कि 24 से भी थोड़ा सा नीचे है। तो इसलिए ये अभी जो है तकरीबन वो ऐसी स्टैंड बाय पे चला गया है, और ये 165 वाट्स टोटल ले रहा है। ये थोड़ी देर बाद ये जब भी वो टेम्परेचर थोड़ा सा रूम का बढ़ेगा, तो ये दोबारा से इसको ये यहाँ पे हमें आउटपुट भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस वक्त हमारे पास जो है बैटरी आउटपुट जो है आउटपुट 0 है। टेम्परेचर जो है ये देखें ये चल रहा है, और वापडा से ये आ रहे हैं 11 पे 300 के वाट्स के लगभग आ रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा सा रूम के टेम्परेचर को बढ़ने का ज़रा वेट करते हैं कि रूम टेम्परेचर है ये देखें ये सिस्टम है। बल्कि रूम टेम्परेचर बढ़ने के बजाय हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि टेम्परेचर को वहाँ पे और थोड़ा सा डाउन सेट करते हैं। 26 पे पहले सेट किया हुआ था, तो अभी हम इसको 24 पे करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल आती है। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसी हमारा स्टिल जो है वो रनिंग है, और 26 डिग्री पे सेट किए हुए हैं। और यहाँ देखते हैं कि फीलिंग में क्या है। रूम टेम्परेचर 25 है। ठीक है, अभी हम इसका थोड़ा सा इसकी कूलिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ट्वेंटी 24 पे कर दी है हमने कूलिंग। रूम टेम्परेचर सेट 24 है। रूम टेम्परेचर 25 है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो बात कर रहा था कि उसकी सोलर कैपेसिटी को मैंने पूरा करने के लिए एक MPPT चार्ज कंट्रोलर लिया है और उसको इंस्टॉल किया है। फ़िलहाल तो आर्जी तौर पे मैंने इसको इसी रूम में इंस्टॉल किया हुआ है, एक बैटरी के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन जल्द ही इसको मैं उन बैटरीज़ के साथ जो है अटैच करूँगा। वो मैं आपको वो MPPT चार्ज कंट्रोलर भी दिखा देता हूँ।
یہ دیکھیں یہ 50 ایمپیئرز اور 80 وولٹ تک کا MPPT چارج کنٹرولر ہے، اور یہ آپ کو 12 وولٹ سسٹم کے ساتھ جو ہے آپ اس کے اوپر 700 واٹس تک کا لوڈ لگا سکتے ہیں، اوپر پینلز انسٹال کر سکتے ہیں، اور 24 وولٹ سسٹم کے لیے آپ اس کے اوپر تقریباً 1400 واٹس کے پینلز انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ چارج کنٹرولر میری اس ڈیفیشنسی کو یقیناً پورا کر لے گا جو کہ میری اس سولر انورٹر میں ڈیفیشنسی ہے۔ تو چلیں ناظرین ابھی چلتے ہیں اس کی طرف، چونکہ ہم نے ٹیمپریچر کو یہاں 24 پہ کیا ہے، دیکھتے ہیں وہاں پہ کنزمپشن کیا شو ہو رہی ہے۔ تو ناظرین ابھی ہم دوبارہ انورٹر کے پاس آ چکے ہیں، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے انورٹر کی۔ 55 وولٹس آ رہے ہیں، 36 ایمپیئرز ہیں، اور 888 84 تقریباً کے لگ بھگ ہمیں واٹس آ رہے ہیں۔ 24.4 ہے بیٹری کی پوزیشن، اور لوڈ ہمارا 31% چل رہا ہے، تقریباً 1 کلو واٹ کا لوڈ اس وقت یہ اے سی لے رہا ہے، اور 960 واٹس۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم 53 وولٹ۔ ناظرین ایمپیئر کی جب بات کریں تو دیکھیں اوپر میں نے 4 پلیٹس لگائی ہوئی ہیں، اور دو کی سیریز بنا کے، جب دو کی سیریز بناتے ہیں تو آپ پلیٹس کے ایمپیئرز دونوں کے سیم ہی رہتے ہیں اور وولٹس انکریز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 9 وولٹ ایمپیئرز بھی ان کے ہوں تو وہ تقریباً 2 سیریز کے 18 ایمپیئرز ہونے چاہیے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں 37 ایمپیئر کی آؤٹ پٹ دے رہی ہیں، 2 پلیٹس کی سیریز بنا کے اور 2 سیریز جو ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اس کا اپنا چارج کنٹرولر بھی بہت ہی اچھا ہے، اور صحیح معنوں میں MPPT چارج کنٹرولر ہے۔ اور یہ دیکھیں ناظرین ابھی ہم دوبارہ انورٹر کی طرف آئے ہیں، یہ دیکھیں 36 ایمپیئر۔ تو جو لوگ یہ اکثر کوسچن کرتے ہیں کہ جو ہے آپ سولر انورٹر پہ آپ اے سی نہیں چلا سکتے یا چلا سکتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، تو میرا ان دوستوں کو یہ جواب ہے کہ بالکل آپ چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈی سی انورٹر اے سی ہونا چاہیے، جس طرح کہ میرے پاس ہے۔ یہ 1 ٹن کا ڈی سی انورٹر اے سی ہے، یہ دیکھیں 900 واٹس کے لگ بھگ اوپر سے آ رہے ہیں، 1200 واٹ کے پینل سے، اور ایفیشنسی ماشاءاللہ پینلز کی کافی اچھی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ابھی اس نے ٹیمپریچر سیٹ کر دیا ہے 24 کا، اور ایکچولی وہاں پہ تقریباً روم ٹیمپریچر 22 کا ہے۔ تو 24 کے ٹیمپریچر پہ یہ دیکھیں آپ کو 675 76 80 تقریباً 700 واٹس کے لگ بھگ لے رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اے سی بہت زیادہ الیکٹریسٹی کی کنزمپشن کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک جواب ہے کہ یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ڈی سی انورٹر اے سی ہمیشہ جو ہے کانسٹنٹ سپیڈ سے چلتا رہتا ہے۔ جب ٹیمپریچر تھوڑا روم کا کم ہو جاتا ہے سیٹ ٹیمپریچر سے، تو وہ پھر اس کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے، اور جب ٹیمپریچر تھوڑا سا سیٹ ٹیمپریچر سے بڑھتا ہے 1-8 ڈگری، تو اس کی کمپریسر کی سپیڈ زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور وہ تقریباً بالکل اس کو یعنی 19-20 کے فرق سے وہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو روایتی ہمارا وہ ہوتا ہے ایئر کنڈیشنر، تو وہ جو ہے 15-20 منٹ جو ہے فل سپیڈ سے چلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بالکل اچانک بند ہو جاتا ہے، اور پھر 5-10 منٹ کے بعد 5-7 منٹ کے بعد پھر جھٹکے سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس سے جھٹکا لینے سے یہ انورٹرز کی صحت پہ بھی
کافی اثرات پڑتے ہیں، اور بعض انورٹرز تو اس کو چلا بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے اے سی چلانے کا پروگرام بنانا ہے انورٹر پہ، سولر انورٹرز پہ، تو آپ نے ہمیشہ ڈی سی انورٹر اے سی ہی لینا ہے، جو کہ تھوڑے سے ان ایئر کنڈیشنر سے مہنگے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ پرفارمنس آپ کو بڑی اچھی دیتے ہیں۔ الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ان کی کافی لو ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 500-600 واٹ کے اوپر اس وقت چل رہا ہے۔ تقریباً دن کے اس وقت 12 بجے کا ٹائم ہے اور 16 جون کا ڈیٹ ہے۔ تو میرے حساب سے یہ تقریباً کافی گرم ترین دن ہے یہاں پہ۔ گو کہ یہ ہمارے پاس یہ جو علاقہ ہے یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہاں پہ اتنی زیادہ ٹمپریچر تو بڑھتا نہیں ہے بنسبت پنجاب کے، لیکن یہاں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 38، 37، 39 کے لگ بھگ ٹمپریچر باہر آؤٹ ڈور چل رہا ہے، اور روم میں تقریباً 35 کا ٹمپریچر تھا جب میں نے 34، 35 کا تھا جب میں نے اس کو اے سی کو آن کیا تھا۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو اب پوری طرح سمجھ آ چکا ہوگا کہ یہ بہت ایزیلی چلتا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے آج کی میری، یہ سولر سسٹم کے حوالے سے ایک ریویو بھی ہے۔ یہ تقریباً میں نے 1 سال پہلے یہ سولر سسٹم لگایا تھا، اور اس کے تھوڑے سے جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں اس کو بھی ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہم چھت پہ جا کر اوپر جا کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم نے کس طرح کی سیٹنگ کی ہے اور کیبلز کا کنیکشن کس طرح کیے ہیں۔ تو وہ دیکھنے کے بعد ہم پھر دوبارہ نیچے آئیں گے اور پھر اس کو ذرا سے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں ناظرین باہر چلتے ہیں اور دھوپ کا بھی تھوڑا سا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور ٹمپریچر آؤٹ ڈور ٹمپریچر کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی فرینڈز، ابھی میں اوپر آ چکا ہوں چھت پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ کافی تیز ہے، اور یہ ہمارے پینلز کا سیٹ اپ ہے، اور یہ ساتھ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے تقریباً یہ 1200 واٹس کے بنتے ہیں یہ پینلز۔ 320 واٹ کا ایک پینل ہے، تو یہ تقریباً 1280 واٹ کے پینلز بنتے ہیں، اور یہ 900 واٹ کے لگ بھگ مجھے نیچے میکسیمم ابھی 12 بجے کے ٹائم پہ دے رہے تھے انرجی۔ اور آپ ان کی کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کافی مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، بارش 2-4 دن پہلے شاید ان کے اوپر ہوئی تھی، تو یہ پینل تو پہلے سے نیچے پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے ہی بارش ہوئی تھی، تو صفائی ہم اس کی نہیں کر سکے۔ تو بہرحال پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ کافی اچھا ہمیں رزلٹ دے رہے ہیں، اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے گھروں کے لیے جن کی انرجی کنزمپشن اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ تقریباً 1200 واٹ کا سسٹم کافی مور دین سفیشینٹ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو کچھ کوسچنز ان کے من میں آتے ہیں کہ یہ بیٹریز کا جو پرابلم آتا ہے ریپلیسمنٹ کا، تو ان کے لیے بھی یہ جواب حاضر ہے کہ یہ بیٹریز میں نے تقریباً پچھلے سال اپریل میں لی تھی، اور مئی میں ان کو میں نے انسٹال کیا۔ اپریل میں یہ سسٹم لیا تھا انورٹر اور یہ پینلز وغیرہ، اور مئی میں نے اس کو انسٹال کیا تھا، اور وہ ریپیئرڈ بیٹریز تھی، یعنی کہ ایکچوئل بیٹریز جو ہے نئی کنڈیشن ان کی نہیں تھی، وہ بیٹری والے نے ان کو ریپیئر کر کے ان کے اندر جو نئی پلیٹس ڈالتے ہیں تو وہ ڈالی ہوئی تھی۔ اور
وہ سٹل جو ہے چل رہی ہیں، اپنی پرفارمنس دے رہی ہیں. لیکن اس کے لیے ابھی صرف اس سال جو ہے آ کے مجھے جب سے میں نے یہ سسٹم کو آن کیا ہے تو ایک احتیاطی تدبیر جو ہے وہ مجھے اڈاپٹ کرنی پڑی ہے. وہ یہ کہ میں شام 6 بجے جو ہے لوڈ کو کمپلیٹ وابڈا پہ شفٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ بیٹری زیادہ بیک اپ پرووائڈ نہیں کرتی، اور صبح 6 بجے کے لگ بھگ دوبارہ میں اس کو سولر پہ چینج اوور سوئچ کے ذریعے شفٹ کر دیتا ہوں. تو اس تدبیر کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بیٹریز اس پورے سیزن میں بھی ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر آپ کو بیک اپ چاہیے تو پھر آپ کو ظاہر بات ہے کہ نئی بیٹریز چاہیے ہوتی ہیں، اور ہر سال بیٹریز کو ریپلیس کرنا بھی پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سولر سے میکسیمم فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ٹرک کافی اچھی ہے کہ دن کو آپ پورا سولر پہ، بے شک آپ کی ڈیڈ بیٹریز ہوں ان کے ساتھ آپ لگی ہوئی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ بیٹریز جو ہے وہ بیسیکلی انورٹر کے لیے ایک ایکولائزر کا کام کرتی ہیں. تو ڈیڈ بیٹریز بھی بے شک ہوں لیکن سولر سسٹم کے ساتھ لگی ہوں تو آپ صبح 6 سے شام 6 بجے تک جو ہے اس کو نان اسٹاپ دن کو چلا سکتے ہیں، اور شام 6 بجے کے بعد سارا کا سارا لوڈ آپ جو ہے وہ اس پہ شفٹ کر لیں وابڈا پہ. اب باقی رہا سوال اس بات کا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو پھر ہمیں رات کو جب بیک اپ ملے گا، بیک اپ لینے کی ضرورت پڑے گی تو ہم بیک اپ کیسے لیں گے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک چھوٹا دستی یو پی ایس بھی رکھا ہوا ہے، صرف جسٹ فار ایمرجنسی کیسز. اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل زیادہ لائٹ بھی جاتی نہیں ہے، تو اس کو دن کو میں آج کل تو میں اس کو چارج کر رہا ہوں اپنے وہ ایم پی پی چارج کنٹرولر سے. لیکن فیوچر میں میرا اب بھی پروگرام یہ ہے کہ دن کو جب اس کو ایم پی پی چارج کنٹرولر کو ان بیٹریز کے ساتھ لگا لوں گا تو پھر میں دن کو اس کو چھوٹے یو پی ایس کے ساتھ چارج کر کے ایمرجنسی کے لیے رات کو ایک ڈی سی 1-2 فینز رکھے ہوئے ہیں جو ایمرجنسی اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم اس کو ایمرجنسی کے طور پہ استعمال کریں گے. اور اس سسٹم کو ہم رات کو بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری بیٹریز کا بیک اپ بہت کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ 1 گھنٹہ بیک اپ دے سکتی ہے 3-4 پنکھوں کا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ ہم بالکل ہمارا سسٹم اگر اس سے تھوڑا سا لمبے ٹائم کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو بالکل جواب دیا جائے گا. اچھا، دوسری اس طرح کی سیٹنگ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر رات کو وابڈا کی لائٹ فلکچویٹ کرتی ہے اور وولٹیجز جو ہے کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو ان وولٹیجز کے کم اور زیادہ ہونے سے مطلب سرج آتا ہے یا لو ہو جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں اچانک، تو ان کے کم یا زیادہ ہونے سے انورٹر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس طرح کہ میرے انورٹر کو پہنچا ہے. لاسٹ یہ تقریباً یہ مئی کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے. رات کو اچانک کہیں وابڈا سے وولٹیج فلکچویٹ کیا ہے جس سے اس کی ایف ای ٹیز جو ہے اندر سے اڑ گئی تھی اور فالٹ لائن شو کر رہا تھا. صبح میں نے جب دیکھا تو وہ فالٹ لائن شو کر رہا تھا، جبکہ اس کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر باقاعدہ کام کر رہا تھا لیکن وہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا تھا. تو یہ شام کو سارا لوڈ وابڈا پہ شفٹ کرنے کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو انورٹر ہے وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ رہے گا، کوئی ایشو نہیں ہوگا. دن کو آپ اس کو مکمل سولر پہ چلائیں، سولر پہ اتنا کوئی ایشو نہیں آتا کیونکہ سٹیبل وولٹیجز اس کو مل رہے ہوتے ہیں، جبکہ وابڈا کے وولٹیجز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بے تحاشا فلکچویشن ان میں ہوتی ہے. اچانک کبھی 300 پہ چلے جاتے ہیں اور کبھی 150 سے بھی نیچے آ جاتے ہیں. تو جن ایریاز میں لو وولٹیجز کا ٹرانسفارمر ہے تو وہاں لو وولٹیجز کا ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں یا ان میں لو وولٹیج کا ان ایریا میں پرابلم ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے یہ سیٹنگ ضرور کر لیں. اچھا، اس کے یہاں میں آپ کو دکھانے کے لیے ایک چیز دکھانے کے لیے اوپر آیا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میں نے دو کیبلز کی دو پینلز کی سیریز بنائی ہے. اور یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں
یہ نیچے کیبل جا رہی ہے، اور یہ اس سے اچھا یہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو چیز آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، اس کو کیبل جوائنر کہتے ہیں. اور یہ کیبل جوائنر جو ہے یہ میں نے یوز کیا ہے کیبلز کو یہاں نیچے کنیکٹ کرنے میں. تو اس میں ایک طرف سے آپ ایک کیبل یا دو کیبل ڈال سکتے ہیں، اور دوسری طرف سے آؤٹ میں آپ ایک کیبل نکال سکتے ہیں. یہ کیبل جوائنر یہ تھوڑا سا بڑا ہے، یہ تقریباً اگر آپ کو صحیح نظر آ رہا ہو تو یہ 380 وولٹ اور 60 ایمپیئر کا ہے. یہ ڈی سی نہیں ہے، ایسی جوائنر ہے، لیکن یہ بیسٹ ہے آپ کے سولر کیبلز کو جوائن کرنے کے لیے. تو اس کو جوائن کرنے کے بعد کیبلز کو، تو آپ نے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں آپ کو ایک ہیٹ گن نظر آ رہی ہوگی. اس ہیٹ گن کے ساتھ ہیٹ گن نہیں سوری یہ گیلو گن، ہاٹ گیلو گن ہے. تو یہ سٹکس ہیں اس کی. تو یہ آپ اس کے اندر جہاں پہ جوائنٹس وغیرہ یہ جو ہے کیبلز لگی ہوئی اس کے اندر پوری یہ ہاٹ گیلو ڈال دیں، یہاں پہ بھی، اس میں بھی، اور یہ اوپر جو پیچ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی. تو آپ کو جس طرح کہ میرے ایک پینل کی کیبل کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کا یہ ایشو ہوا تھا کہ وہ سٹف ہو گئی تھی، تھوڑی سخت ہو گئی تھی. تو سخت تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر زنگ آ جاتا ہے، ایک رسٹ ٹائپ کی زنگ آلود ہو جاتی ہے، اور یا اس کے اندر نمی آتی ہے تو وہ پھر سٹف ہو جاتی ہیں. تو وہ تقریباً بیسیکلی خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ ہاٹ گلو اس کے ساتھ اس کے اندر ڈالنے سے آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ رسٹ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ آپ کو میں اس کی یہ دیکھتے ہیں اسپیسیفکیشن. یہ 320 واٹ کا ہے، 44.7 وولٹ اس کے اوپن ہے، اور 36.8 وولٹ اس کے کلوز سرکٹ میں ہیں، اور 8.72 ایمپیئرز اس کے میکسیمم ایمپیئر ہیں، اور 8.16 ایمپیئر اس کی جو ہیں لوڈ کے اوپر ہیں. اور یہ جی این سولر کی پلیٹ ہے. دو پلیٹس میرے پاس جی این سولر کی ہیں، اور دو پلیٹس جو ہیں میرے پاس جو ہیں وہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دو پلیٹس دو جی این سولر کی ہیں، بلکہ ساری ہی جی این سولر کی ہے. وہ بھی جی این سولر کی ہے، یہ بھی جی این سولر کی ہے. تو اس طرح یہ میرا سسٹم جو ہے تقریباً اس کا تیار ہوا ہے. اور یہ پچھلے سال سے میں 1 سال سے اس کو ماشاءاللہ یوز کر رہا ہوں. کافی مجھے سہولت رہتی ہے. دن کے ٹائم پہ تو مجھے بالکل ہی کوئی وابڈا کی لائٹ آنے یا جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بے شک سارا دن آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، لائٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ دوسرا سسٹم جو چھوٹے والا سسٹم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ 100 واٹ کی پلیٹ ہے اور ایک 150 واٹ کی پلیٹ ہے. اس کو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اپنے ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ، جو کہ نیا لیا ہوا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں میرا یہ
اے سی کا یہ آؤٹ ڈور یونٹ ہے. یہ گولڈن فین ٹیکنالوجی ہے اورینٹ کا. یہ R410A نیچرل فرینڈلی گیس ہے. یہ نیچے اس کا پائپس وغیرہ جا رہے ہیں. تو یہ میرا ٹوٹل سیٹ اپ ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے اچھا اس کے علاوہ جو چیزیں میں نے آپ کو سسٹم کی مینٹیننس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ریگولرلی سولر سسٹم کے ساتھ چند ایک لوازمات ہیں جو آپ لوگوں کو ریگولر فالو کرنے پڑتے ہیں. اور جن لوگوں کے جو لوگ اگر اس کو ریگولر فالو نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ سولر سسٹم کی طرف نہ آئیں. اور جو لوگ ریگولر فالو کر سکتے ہیں تو وہ اس کی طرف آئیں. اور وہ یہ لوازمات جو ہیں کہ آپ نے فریکوینٹلی بیٹری کا پانی چیک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی مینٹیننس فری بیٹری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر دوسری بیٹریز ہیں جس طرح ایکسائڈ وغیرہ کی یا جیسے GS وغیرہ کی لیڈ ایسڈ بیٹریز تو ان کا پانی آپ کو مسٹ جو ہے چیک کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی بیٹری کے ٹرمینلز کو تقریباً ہر 2-3 ہفتے کے بعد سسٹم سے آف کر کے سسٹم کو ٹرمینلز کو صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے. ان کے اوپر گریس وغیرہ لگانی پڑتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی پینلز کی وولٹیجز اور امپیئرز پہ کنٹینیوسلی نظر رکھنی پڑتی ہے. جب بھی آپ محسوس کریں کہ وولٹیجز یا امپیئر کم آ رہے ہیں تو پھر اس کی اوپر کیبلز کے اندر زنگ یا رسٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ان کو آپ کو لازمی چیک کرنا پڑتا ہے. پھر اس کا جو ہے ایک جو عام مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا اینگل کا ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی کہ ہر مہینے کے بعد اس کے اینگل کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ایک تو ساؤتھ فیسنگ اینگل ہوتا ہی ہے لیکن اپ اینڈ ڈاؤن والا اینگل اس کو آپ نے یہ کنٹینیوسلی مہینے کے منتھلی بیسس پہ آپ کو اس کو چیک کرتے رہنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ صبح اور شام جو ہے وہ اس کو آپ کو وابڈا پہ شفٹ کرنا، شام کو وابڈا پہ شفٹ کرنا اور صبح کو آپ کو سولر پہ شفٹ کرنے کا ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. یا گھر میں آپ خود ہوں تو ٹھیک ہے، نہ تو کسی آدمی کی ذمہ داری لگانی پڑتی ہے. اس کے لیے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ایک سسٹم ڈیزائن کروں گا جو کہ وہ آٹومیٹک طریقے سے صبح اور شام جو ہے وابڈا اور سولر پہ شفٹ ہو جائے گا لوڈ سارا. ویسے تو انورٹر تو خود آٹومیٹیکلی وابڈا اور اس پہ شفٹ ہوتا ہے سولر پہ، لیکن چونکہ انورٹر کی جو آگے آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم نے سولر پہ یا وابڈا پہ آؤٹ پٹ کو ہم نے یا یوز کرنا ہوتا ہے یا وابڈا کی آؤٹ پٹ کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو خود مینولی چینج اوور سوئچ کے ذریعے اس کو صبح شام شفٹ کرنا پڑتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں نے ایک سسٹم ایسا اس کے لیے ڈیزائن کروں گا جس میں وہ خود جو بھی آپ اس کو ٹائم دیں گے اس کے حساب سے صبح اور شام آٹومیٹک سارا لوڈ جو ہے وابڈا پہ شفٹ کر لے گا. یہ سیٹنگ اور یہ سسٹم سارا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بیٹریز کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ سولر سسٹم بیٹریز کی وجہ سے ایکسپینسو پڑتا ہے. تو ان کے لیے جو لوگ انہیں اچھی بیٹریز افورڈ کر سکتے ہیں جس طرح کہ ٹال ٹیوبولر بیٹریز ہیں یا ڈرائی بیٹریز وغیرہ ہیں تو وہ ان کو اس سسٹم کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صبح شام شفٹنگ والے کو. تو بہرحال یہ جو دوست جو ہے بیٹریز کے وجہ سے تھوڑی سی پریشانی کا شکار رہتے ہیں
ان فرینڈس کے لیے یہ سسٹم جو ہے میں ڈیزائن کروں گا، اور اس میں تھوڑی سی 2-3 گیجٹس اور بھی استعمال کروں گا. اور یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ ضروری تھی کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے، اور یہ 1 سال کے بعد ایک طرح کا ریویو بھی تھا. یہ میرے سولر سسٹم کا ریویو بھی تھا، اور ایک اپنے ڈی سی انورٹر اے سی کا بھی ریویو تھا. تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ریویو کافی پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو سولر سسٹم کے حوالے سے اچھی ویڈیوز فیوچر میں دیکھنے کو ملیں گی. اس کے علاوہ میں ایک اور پروگرام شروع کرنے کا ایک ارادہ رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جلد ہی میں ایک سلسلہ شروع کروں گا، جس میں جہاں یہ سولر سسٹمز لوگوں نے انسٹال کیے ہیں اور کچھ عرصہ ہو گیا، تو ان کے ویوز لینے کے لیے اور ان کے سسٹم کو ریویو کرنے کے لیے ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے، جس میں ہم اپنے سسٹمز کی اپنے اس چینل پر ان کی ویڈیوز اور ریویوز وغیرہ شامل کریں گے، تاکہ جو نئے آنے والے دوست ہیں سولر سسٹم کی طرف، تو ان کو جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں سارے کلیئر ہو جائیں، اور وہ جو ہے تاکہ کوئی کوسچن بھی ان کے ذہن میں کسی قسم کا نہ رہے. تو امید ہے کہ یہ چینل آپ کو ایجوکیٹ کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو رہا ہوگا، اور جو بھی کسی بھائی کو کوئی کوسچن ہو، کوئی بھی کوئری ہو، تو وہ پلیز ضرور کمنٹس میں جو ہے میرے ساتھ شیئر کرے. میں انشاءاللہ امید ہے کہ فوراً جواب دے دوں گا، اور تاکہ اس بھائی کو تسلی بخش جواب مل سکے. تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن چونکہ کافی عرصے کے بعد ایک ویڈیو آ رہی تھی، تو اس میں نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں میں اس کے اندر ہی ریویو کروں. اور انویرکس کے حوالے سے جو کوسچنز ہیں کہ کیا ان کے انورٹرز کیسے ہیں، تو ماشاءاللہ کافی بیسٹ انورٹرز ہیں، اور انویرکس کی جو ہے ریپیئر سینٹر کی جو سروس ہے وہ بہت ہی لاجواب ہے، اور بہت ہی ایفیشینٹ ہیں، اور بنا کسی ایکسپنسز کے آپ کو وہ سروسز مل رہی ہیں ود پارٹس. جو ہے 2 ایئرز کی اس کی سروس پارٹس وارنٹی ہے، اور 3 ایئرز کی اس کی سروس وارنٹی ہے. تو اس وجہ سے آپ جو ہے جب بھی انویرکس کی پروڈکٹ لیں تو آپ بالکل بے غم ہو جائیں، کیونکہ 5 سال کے لیے آپ کو اس کی وارنٹی مل رہی ہوتی ہے. تو 5 سال کے لیے آپ کو ایک پیس آف مائنڈ حاصل ہو جاتا ہے، اور آپ ذہنی طور پہ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں. صرف ایک ایشو یہ ہے کہ جس طرح KPK کے لوگوں کے لیے ہے، یہ ہو سکتا ہے ایشو کہ جو فار لانگ ایریاز میں رہتے ہیں، جس طرح کہ میں رہتا ہوں، تو ان کو انویرکس سروس سینٹر میں جانے کے لیے اور وہاں اپنا انورٹر کو ریپیئر کرانے کے لیے جو ہے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے، اور تھوڑے بہت ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں. چونکہ لاک ڈاؤن کا وہ سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ بھی الاؤڈ نہیں تھی، تو پھر مجھے پرسنل گاڑی لے کے جانی پڑی ہے، جس کی وجہ سے تو اگر انویرکس والے ایک مہربانی کر لیں ہمارے ساتھ کہ وہ اس ایبٹ آباد ریجن میں یا ہزارہ ریجن میں ایک سروس سینٹر دے دیں، تو میرے خیال میں کافی لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی، اور کافی بھائیوں کے لیے بھلائی کا کام ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ہے اس میں ایک ہی صرف ڈرا بیک ہے انویرکس کی پروڈکٹس میں، جبکہ باقی اور کوئی ایشو نہیں ہے. باقی سب جو ہے نا فٹ چلتے ہیں. اور اب انشاءاللہ جب اپنی ریویوز کی ویڈیوز سٹارٹ کریں گے، تو اس میں باقی کمپنیوں کی سروس سینٹرز اور ان کی سروس جو ہے، جس طرح میکس پاور ہے، سولر میکس ہے، یا دوسری کمپنیز اور بھی ہیں، جس طرح ہوم ایج والے ہیں، تو ان سب کا ہم جو ہے وہاں پہ ریویوز شامل کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ کون سے
کمپنی اچھی سروسز دے رہی ہے. تو چلیں فرینڈس، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ضرور دیکھیے گا. اس کے اندر کافی ساری معلوماتی باتیں ہیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، اور وہ سولر سسٹم لگوا لیتے ہیں اور بعد میں ان کو یہ ٹینشنز ہوتی ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. وہ اپنے سولر سسٹم کی وہ اسی آٹومیٹک چینج کے حوالے سے جو میں سیٹ اپ کرنے جا رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ آپ دوستوں کو وہ بھی پسند آئے گا. تو تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.